अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 18। मोहब्बत भी कभी कभी धुआं बनकर आंखों में ठहर जाती है, तो ऐसे ही इंसान को मदहोश करती है जैसे कहराम हुआ था। और तकलीफ़ जब दिल और दिमाग में ठहर जाए तो वह वक्त के ऐसे लम्हों में ही याद आती है जब इंसान खुश होने लगता है। कहराम को लगा था वो सब भूल गई। बिया ने उस सब को याद करने की कोशिश नहीं की थी, और सब याद आ गया था। कैसे बुरे वक्त पे सब याद आया था। बिया बस खामोशी से सीट पे बैठी बाहर देखने लगी। एकदम से इस शहर को क्या हो गया था? क्यों सब जो भी रोशन था वो जलने लगा था? क्यों दरख्त खामोश हो गए थे? परिंदे कहाँ छुप गए थे? हवा क्यों बंद हो गई थी? और चांद जो अभी पूरा था, रोशन था, वो इतना खामोश और उदास बर्फ का टुकड़ा क्यों बन गया था? वो उनकी गाड़ी का ताक़ुब करता बिया के साथ घर तक आया था। कहराम ने उसे गाड़ी से उतर जाने पे कुछ भी नहीं कहा था, बस उसका सामान उसे दिया और खुद गाड़ी से पुश्त लगाकर खड़ा हो गया। बिया जानती थी वो उसे देख रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि वो घर जाकर किसी को कुछ ना बताए कि हुआ क्या था। और कहराम सोच रहा था कि वो कब तक बिया को डरा सकता था। वो कहना चाहे तो सबको कह दे, हो सकता है उसका दिल हल्का हो जाए। वो अजियत में है, वो उसे इस अजियत को दबाने के लिए और दबाव नहीं देगा। दर्द जितना दबेगा उतना बड़ा जख्म बनता जाएगा। तो उसने बिया को कुछ भी ना कहा। बिया चौखट में रुकी थी। उसने कर्ब में डूबी निगाहों को अपनी पुश्त पे महसूस करती करती रही, जो यकीनन सुर्ख हो रही होंगी। वो जब भी ज़ब्त करता उसकी निगाहें सुर्ख हो जाती थी। बिया की आंखें मुतवर्रम थी। उसने नामहसूस अंदाज में अपनी आंखों को रगड़ा और बगैर पलटे कहा, आप चले जाएं। कहराम ने सीने पे हाथ बांध रखे थे। तुम अंदर जाओ, मैं फिर चला जाऊंगा। और चाची को कहना कि तुमने कहा था कि मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। मैं थक गया था। ये कह देना, थोड़ा नाराज़ होंगी, लेकिन तुम उनकी बातों पे परेशान ना होना। बिया के दिल में तकलीफ सी उठी। वो मुझे और डांटेंगी तो कह देना कि मुझसे कॉल करके पूछ लें, मैं बाकी खुद संभाल लूँगा। अब तुम जाओ, रात देखो गहरी हो रही है। बिया ने बोलने के लिए मुंह खोला। उसके गले में आंसू अटक गए। उसने हलक से उतारे। आप अंदर आ जाएं शाम। कहराम ने कर्ब से आंखें मींची। क्या फ़ायदा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आकर भी उसी मुकाम पे हूँ। घर के भी जितने मर्जी चक्कर लगा लूँ, जब सबको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, तो वो सब मुझे वही कहेंगे जो आज तुमने मुझे कहा है। वो बिया को ये कह ना सका। मैं सच में थक गया हूँ। बिया ने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। सहन में चारपाइयाँ बिछी थीं, जिनमें से एक पे अम्मी लेटी थी। नीम का दरख्त खामोश था और चिड़िया अम्मी ही की तरह चौंक कर दरवाजे की जानिब देखने लगी। उसका शोहर उसके पहलू में बैठा था। वो अपनी चोंच से शाख को खुरच रहा था। चिड़िया और बिया की आंखें एक बार को मिली तो चिड़िया उसका दुख जान गई। उसकी आंखों में हमदर्दी सिमट आई। बिया ने उससे निगाहें चुरा ली। अम्मी को देखा, जो शायद उसी के इंतज़ार में लेटी थी। आ गई? बिया ने सर हिला दिया। वो चेहरा झुकाकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अम्मी ने पीछे से कहा, तुम्हारे अब्बू अभी बाहर गए हैं, उनके सामने तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। कहराम ने जो दिया उसे अपने तक रखना। बाप की हया होती है, उसके सामने सब नहीं कहना चाहिए। बिया ने शाह की दी हुई चॉकलेट्स अलमारी में रखी और फिर उन्हें देखने लगी। सारी सारी पैक कर दो। मैं मजाक कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था। उसे शाह की बातें याद आने लगी थी। वो तो सब भूल गई थी, उस रात के बारे में सब कुछ। वो शाह कोई और था और ये माला कोई और। बिया कहराम शाह अपने शोहर के साथ कितनी तो आरामदेह महसूस कर रही थी, फिर ये सब क्या हो गया था? उसने अम्मी की बातें अनसुनी कर दी थी, लेकिन वो दिल में बस ये सोच कर रह गई थी कि कुछ बातें माँ को भी नहीं बताई जाती। माँ से भी हया होती है, और कुछ बातें खुद से भी नहीं की जाती। इंसान खुद से भी हया करता है उन बातों को लेकर। तो और फिर ये बात तो जो उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही थी,
اس کو لے کر تو بیا خود بھی شور نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ اس کا ہر انداز نیا تھا، ہر رخ انوکھا، چونکا دینے والا، اور یہ والا رخ جو کچھ دیر پہلے تھا جب وہ اس کا شوہر بنا ہوا تھا، کتنی فکر کر رہا تھا، کیسے اسے سن رہا تھا، جیسے بیا کی باتوں سے ضروری کوئی بات نہیں، بیا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے دیکھنا ہی ضروری ہے۔ اسے نہیں دیکھے گا تو آنکھوں کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ وہ بیا کو پوری توجہ سے سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ایک بار بھی بیا کو بے آرام نہیں کیا تھا۔ اس نے جب بھی چھوا، بیا نے دل میں کچھ بھی بے چین سا محسوس نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ سب ٹھیک تھا، پھر ایک دم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے پہلی بار اپنے ہی الفاظ کا دکھ ہو رہا تھا، اور جب وہ منہ ہاتھ دھو کر امی کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، کہاں کہاں گئے تھے؟ پوچھ کر انہوں نے ہلکا سا کھانس کر شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، ماؤں سے پردہ نہیں رکھا کرتے، مجھے بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو۔ انہوں نے سب اس پہ چھوڑ دیا، جیسے کہ حرام سب اس پہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے کچھ تو کہنا چاہیے تھا، جیسے پہلے کہتا تھا، ڈرایا بھی نہیں۔ اگر ڈرا دیتا تو بیا کو یہ لگتا کہ وہ ناراض نہیں، اب لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ خود کے ساتھ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی وہ اس مرد کے لیے پریشان ہو رہی تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہتے ہوں کہ یہ غلطی ہے، گناہ نہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا۔ تبھی امی نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے یوں مسلسل خاموش ہو جانے پر امی بے چین سی بولی، تو بیا نے خاموشی سے ان کی جانب دیکھا اور ہنکارا بھرا، ساری جگہ گئے تھے، پورا ملتان گھوم کر آ رہے ہیں۔ اس نے گردن کو اکڑا لیا، خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے وہ پرانی بیا بننے لگی۔ امی کی آنکھیں چمکی، امی اس کی جانب ہوئی، چڑیا بھی گھونسلے سے تھوڑی سی نیچے کو سرک گئی، جیسے بیا کی باتوں سے اس نے گھونسلے کے کنارے پہ اپنے سر کو ٹکا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیا کو سننے لگی تھی۔ کہاں کہاں گئے تھے؟ امی نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بتانے لگی، پہلے ڈیزائنر کے پاس گئے، اتنا پیارا ویڈنگ ڈریس ہے میرا، اتنے سارے تو نگ لگے ہوئے ہیں، اتنا بھاری، ہاتھ لگانے پر یقین آیا تھا کہ وہ میرا ہے۔ پھر شام مجھے کھانا کھلانے لے گئے۔ امی نے کھانے کا ذکر سنتے ہی فوراً کہا، تو نے منع نہیں کیا؟ بیا کو کہرام کی باتیں یاد تھیں تو کھوئے کھوئے انداز میں بولنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیم کے درخت سے ہوتی ہوئی چڑیا کی آنکھوں سے الجھ گئیں، جو گھونسلے کے کنارے پہ چہرہ ٹکا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی انہیں منع کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ کھا لو ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تو بس اس وجہ سے کھا لیا۔ اتنا کچھ منگوا لیا تھا، میں تو منع کرتی رہ گئی، لیکن پوری میز بھر لی، پھر آئس کریم کھلائی، اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ امی نے جوش سے پوچھا، کیا ہوا؟ بیا چڑیا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چڑیا کی آنکھوں میں بیا جتنی اداسی تھی، اس وقت یہ بے زبان جانور ہی بیا کو سمجھ سکتے تھے کہ بیا کس دو راہے پہ کھڑی ہے۔ پھر ہم بیکری چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنی چاکلیٹ چاہیے، میں نے مذاق میں کہہ دیا ساری، اور امی وہ سچ میں ساری پیک کروانے لگے۔ امی نے خوشگوار حیرانی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہیں سچ میں؟ انہیں ابو بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ نئے زمانے کے چونچلے انہیں بڑے اچھے لگتے تھے، تو وہ بیٹیوں سے پوچھتی رہتی تھی۔ جب سیما تھی تو وہ اس کی بھی دوست بننے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، اور اب بیا کی بھی وہ پکی سہیلی بننا چاہتی تھی۔ بیا نے مسکرانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی، سر کو جنبش دیتی ہوئی۔ پھر پھر میں نے انہیں کہا، نہیں میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ پھر ناراض ہونے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا، تب بھی اتنی ساری دلا دیں۔ امی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، اچھا پھر؟ انہیں اب آگے کا جاننا تھا۔ پھر ہم ایسے ہی سڑکوں پر پھرنے لگے۔ چاند ہمارے پیچھے پیچھے تھا، چاند ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہم سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ امی نے اس کے چپ ہو جانے پر پھر کا اضافہ کیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے خالی الذہن سے دہرایا۔ اس کے بعد کی کہانی وہ بس چڑیا کو سنائی۔ اس نے
آپ کو جب کہا تو چڑیا نے بھی سمجھ جانے والے انداز میں آنکھوں کو جھپک لیا۔ پھر بس ہم گھر آ گئے۔ وہ ایک دم سے ساری باتوں کو ذہن سے جھٹکتی چڑیا سے نگاہیں ہٹاتی چہک کر بولی تو امی نے بس سر کو جنبش دی۔ وہ دوبارہ چارپائی پہ لیٹ گئی تھی۔ بیا بھی لیٹ گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ وہ چاند جو اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا آسمان پر موجود اسے دیکھ رہا تھا، اور بیا چاند کو دیکھ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کہرام بھی اس وقت چاند کو دیکھ رہا ہوگا، اور اگر دیکھ رہا ہوگا تو کیا سوچ رہا ہوگا۔ اور چند میل دور کہرام شاہ کے بنگلے کی بالائی منزل پر بنے کمرے کی تمام روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، سوائے بالکنی کی زرد روشنی کے، جس میں وہ ریلنگ پر کھڑا سگریٹ کو انگلیوں میں دبائے اس کے گہرے کش لیتا چاند ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کے دل میں کتنا ڈر بٹھا دیا تھا۔ غلطی اس کی تھی اور سزا وہ بھگت رہی تھی۔ وہ خود کر کے بھی اتنی تکلیف میں نہیں ہوگا جتنا وہ برداشت کر کے تکلیف میں تھی۔ آج اس کے چہرے کی رنگت، اس کی آنکھوں کا خوف اور اس کے لہجے کا لرزنا کہرام کو ایک بار پھر اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ کاش وہ پہلے کی طرح بیا پر غصہ کر پاتا، اسے ڈرا پاتا، لیکن وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ تو وہ اسے کیا ڈراتا، اسے کیا کہتا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ کہرام چاہتا تھا وہ سب کو بتا دے، بس وہ کہرام سے نہ ڈرے۔ دل سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس کے دل کا بوجھ سب کو بتا کر ہلکا ہوتا ہے تو وہ سب کو بتا دے، بس کہرام سے نہ ڈرے۔ لیکن وہ کہرام ہی سے ڈر رہی تھی۔ باقی سب کو تو اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کسی پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ وہ پیٹ کی ہلکی لڑکی جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں پچتی تھی، اس نے اتنی بڑی بات کو اپنے اندر دفنا رکھا تھا، اور سب سے یوں مل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے یہ اذیت، یہ دکھ خصوصی طور پر کہرام کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ کہرام نے آنکھیں میچ کر سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ دھوئیں کے مرغولے فضا کے سپرد کرتا وہ اس دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ بیا کو جب اس نے بورڈنگ بھیجا تھا تو وہاں اس کی تھیراپی ہوتی تھی تاکہ وہ یہ ساری باتیں بھول جائے، لیکن پھر سیما کی موت اور اس کے خود کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ سلسلہ درمیان میں ہی رک گیا تھا۔ پھر بیا یہاں پر واپس آ گئی تو وہ تھیراپی درمیان میں ہی رک گئی۔ کہرام کو اب پھر محسوس ہونے لگا تھا کہ بیا کو تھیراپی کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہرام کی محبت کی۔ وہ اب اسے غصہ یا چیخ چلا کر خاموش ہونے کا نہیں کہے گا، اس کو کمفرٹیبل فیل کروائے گا، وہ اسے بولنے کی آزادی دے گا۔ وہ اسے خود کہے گا کہ وہ بولے، اگر بتانا چاہے تو سب کو بتا دے، بس اپنے اندر اب اس ناسور کو مزید نہ پالے۔ بیا اسے جو بھی الزام دے گی وہ قبول کر لے گا، سیما کی موت ہو یا پھر اس رات کا واقعہ، وہ سب کو اب کسی اور ذہنی اذیت سے گزرنے نہیں دے گا۔ وہ سوچتا دم توڑتی سگریٹ شعلہ جسے شعلہ مکمل نگر رہا تھا، اس کا کش لگاتا اسے بالکنی کے فرش پر پھینک کر جوتے سے مسل کر کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کو اتار کر وہ بستر پر لیٹا، اور آنکھیں موندتے ہی وہ ڈری سہمی سی لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ایک پل کو دل کیا وہ اسے کال کرے، لیکن کیا کہے گا، یہ سوچ کر اس نے رہنے دیا اور آنکھوں کو سختی سے موند لیا۔ جنہیں نیند نہیں آتی وہ موت کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہرام بھی نیند نہ آنے پہ موت مانگ رہا تھا۔ رخصتی کا دن آ گیا تھا۔ پوری حویلی کو روشنیوں سے جگمگا دیا گیا تھا۔ حویلی کے چاروں جانب جو دیواریں تھیں ان پہ ایسے لیمپ رکھے تھے جن میں برقی شمعیں جل رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ان میں آگ دہک رہی ہو۔ وہ زرد روشنی ایک فسوس خیز ماحول برپا کر رہی تھی۔ حویلی خوشبو، پھولوں اور روشنیوں سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ آج حویلی میں مہندی کی رسم کی جا رہی تھی، جس میں بیا کے گھر والے بھی شامل تھے۔ بیا بھی حویلی ہی آئی ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد کہرام اور اس کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ بیا نے اپنا دل چڑیا کے ساتھ ہلکا کر لیا تھا، لیکن کہرام سے اس نے دوبارہ بات نہیں کی، نہ ہی کوئی کال کی، نہ میسج کیا، اور کہرام نے بھی کسی بھی طرح کا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھی۔
پیلے اور سبز رنگ کے امتزاج سے بنا اس کا گہرے گھیرے والا فراک جو اس کے ٹخنوں تک کا تھا، جس کا دوپٹہ جالی دار گوٹے سے گندا ہوا تھا، اسے سر پر لیے بیٹھی وہ ہاتھوں میں گھنی گھنی چوڑیاں اور گجرے ڈالے ہوئے تھی۔ اس کے ماتھے پہ کلیوں کی ماتھا پٹی تھی، سر میں تیل لگا تھا اور کس کے چٹیا گوند کر امی نے پراندہ ڈال دیا تھا۔ وہ مشرقی حسن کا شاہکار بنی مہکی مہکی تھی، بی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا موبائل اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ پری، نرمین، سب لوگ باہر تیاریوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر پہلے دادی بھی اسی کے پاس بیٹھی تھی اور تائی امی بھی، لیکن اب وہ سب کسی نہ کسی کام سے ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اس وقت بیا کمرے میں بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ وہ صبح ہی حویلی آ گئی تھی اور اس نے صبح سے کہرام کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا تھا، اور دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ کہرام کو دیکھے۔ بیا نے خود کو بہت بار روکا۔ جب اس نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کرے؟ نہ جانے وہ کیوں اس سے ناراض ہو رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کے بس سے بات باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہو رہی تھی۔ اب بھی اس کی انگلیاں لرزتی کانپتی بار بار موبائل کی جانب بڑھتی، اور جنہیں وہ سختی سے ملا کر گھٹنوں کے گرد رکھ لیتی، لیکن سینے میں موجود دل تکلیف سے بھر جاتا اور وہ کرب سے آنکھوں کو مینچ لیتی۔ آخر کار اس نے جب ساری ہمت ہار دی تو موبائل کو اٹھا لیا، کہرام کا نمبر نکالا اور فون کو کان سے لگا لیا۔ بیل جا رہی تھی اور بیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے فون کو کان سے لگائے، جیسے بیا کے بولنے کا منتظر تھا۔ بیا نے رندھی ہوئی آواز سے چھوٹتے ہی کہا، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کہرام دوسری جانب سے گمبھیر آواز سے گویا ہوا، کیوں، کیا ہوا؟ بیا نے اپنی آنکھیں رگڑی جن میں دوبارہ آنسو بھر گئے۔ آپ نے اتنے دن ہو گئے مجھے کال نہیں کی، آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو بیا، کیا ہوا؟ سچ میں تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ اگر ہاں کہہ دوں گی تو کیا آپ انکار کر دیں گے شادی سے؟ کہرام نے دوسری جانب سے گہرا سانس لیا۔ اگر تم اب کہو گی تو مان جاؤں گا، باقی سب کو میں خود دیکھ لوں گا، لیکن میں تمہیں مزید کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا۔ اس کی بات سے بیا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے پھر اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ اس کے ہاتھوں میں جو موجود گجرے سے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھرنے لگیں۔ 3 بار یہی بات کہیں گے نا تو میں خود سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ مجھے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کہرام سنجیدگی سے بولا، تم 3 بار سننا چاہتی ہو؟ بیا نے روتے ہوئے کہا، اور آپ 3 بار کہہ دیں گے؟ کہرام کی جانب خاموشی چھا گئی۔ میں نے جو 3 بار کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ بیا اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کچھ بھی کہنے کی۔ بیا نے اپنا چہرہ اپنے بازو میں چھپا لیا، گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اور مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے 3 بار سننے کی۔ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ آپ مجھے ڈانٹنے کے لیے ہی کال کر لیتے۔ بتاؤ مجھے، میں تمہیں کس بات پر ڈانٹتا ہوں؟ بیا نے گیلا سانس اندر کھینچا۔ اسی بات پر کہ میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا۔ کہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم تکلیف میں ہو بیا، اور یہ تکلیف میں نہیں چاہتا کہ اب ڈرا دھمکا کر دبا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں کھل کر بات کرو، جسے چاہے بتا دو۔ اگر اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ بیا نے سر ایسے نہ میں ہلایا جیسے وہ سامنے ہو۔ مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا، مجھے بس آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہرام نے فوراً کہا، کرو، میں سن رہا ہوں۔ چند پل اپنے بے کل ہوتے اعصاب کو سنبھالتی رہی، پھر سرگوشی نما آواز میں گویا ہوئی، آپ نے وہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا نا؟ وہ اس رات کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کہرام کا پورا وجود درد سے کرلا اٹھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو بیا میں مان جاتا ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو میں مر جاؤں۔
بیا اس کی آخری بات پر دہل گئی، تیزی سے بولی، ایسی باتیں مت کریں، آپ میری قسم بھی کھا سکتے تھے، آپ میری قسم کھا لیں کہ آپ نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کہرام نے اس کی بات کے فوراً بعد کہا، تمہاری قسم کھاؤں گا تو تم مان جاؤ گی؟ بیا نے اپنی آنکھیں رگڑی، آنسو پونچھ لیے، گہرا سانس لے کر پورے اعتماد لہجے سے بولی، ہاں میں مان جاؤں گی، پھر دوبارہ کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ میری قسم کھا لیں۔ اب کی بار کہرام کا دل سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے بیا کی قسم کھا لی، اپنے پورے ایمان کے ساتھ، اپنے خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اس نے دل کی پوری سچائی کے ساتھ بیا کے سامنے اقرار کر لیا، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں بیا، کہرام شاہ کہرام شاہ نے وہ سب تمہارے ساتھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وجہ ابھی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب ہوا کیا تھا، لیکن وہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، لیکن میں تکلیف میں ضرور ہوں، میں گلٹ میں ضرور ہوں، میں تمہارا مجرم ضرور ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے وہ سب نہیں کیا تھا۔ اب بتاؤ، تمہیں میری بات پر یقین آ گیا؟ اس نے رک کر ہولے سے پوچھا۔ بیا نے آہستگی سے کہہ دیا، مجھے آپ پر یقین آ گیا۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور کمر کو بیڈ کے کراؤن سے ٹکا لیا، ایسے سانس لیا جیسے اس کی شانوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ کہرام نے اس کی قسم کھائی تھی تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، بیا یہ بات دعوے سے کہہ سکتی تھی۔ اس رات جب اسے ڈرامے نے گھیرا تھا، اس سے پہلے والے شاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف محبت تھی، احترام تھا اور اپنائیت۔ اس نے اس کہرام پر اعتبار کرتے ہوئے آج قسم کھائی تھی کہ وہ کل جب اس گھر میں دلہن بن کر آئے گی تو وہ ماضی کو بھول کر آئے گی، ان ساری چیزوں کے متعلق دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گی۔ وہ کہرام شاہ کی بیوی بنے گی، ایسی بیوی جو امی کے مطابق سکون ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر شوہروں کو خوشی ہوتی ہے، جو شوہروں کا سکون بنتی ہیں، جو شوہروں کی زندگی جنت بنا دیتی ہیں۔ بیا کہرام شاہ کے لیے ایسی بیوی بنے گی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔